पाइंदाबाद। This program is brought to you by Q Mobile in association with Sprite, Fresh Up, Pepsi, Marhaba Isbagol and K&N's Food. इक़्तिदार से कोई गरज नहीं है। और मियां साहब जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना बुरकाना उठाओ। उनके आखिरी कतरे तक एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। जैसा कि तवक्के की जा रही थी, आज वो सियासी उबाल जो MQM ने कल पैदा किया था ठंडा होता नजर आ रहा है। हम इस्तीफा दे रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करती है। हमारी वही पॉलिसी जो ताउन की वो जारी रहेगी ताकि सिंध में अमन और इस्तेहकाम को जमानत मिले। इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चला जा सकता। MQM मुल्क और जमहूरियत की खातिर हुकूमती बेंचों पर बैठने का ऐलान करती है। ये तमाम गुफ्तगू जो मुख्तसर अभी आपने अपने स्क्रीन में देखी वो लम्हात हैं जब MQM इससे पहले तकरीबन 11 बार हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर चुकी है या मुख्तलिफ फ़ैसले कर चुकी है और फिर उन फैसलों को वापस ले चुकी है। वही फ़ज़ा आज बनती नज़र आई है और आज एक बार फिर जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी इस बात को दोहराया है कि MQM हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, उसके मुतालबात पर तवज्जो दी जाए और इसके बाद वो अपने इस्तीफे वापस ले लेगी और राब्ता कमेटी जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि वो इस मामले में फैसला करेगी। आज इस सिलसिले में वो सियासी तहरीक जो कल पैदा हुई थी MQM के इस्तीफों के हवाले से आज उसने तेज़ी पकड़ी और माहौल बिल्कुल वही बनता नज़र आया जिसकी इब्तिदा कल हो गई थी, यानी कि MQM के इस्तीफे कबूल ना किए जाएँ और MQM से मुज़ाकरात किए जाए, उसको पार्लियामेंट से बाहर जाने ना दिया जाए। इस सिलसिले में आज बड़ी काविश खुद वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने की, जिन्होंने पार्लिमानी पार्टियों के तमाम रहनुमाओं को वज़ीर आज़म हाउस में मदऊ किया और इस मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की। नतीजा वही निकला जिसकी तवक्के थी, यानी कि तमाम सियासी जमातों ने वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के साथ ये तय किया कि MQM को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। MQM के मुतालबात पर गौर किया जाए और इन मुतालबात पर गौर करने के साथ साथ MQM को इस बात पर राज़ी किया जाए कि वो वापस पार्लियामेंट में आ जाए। जैसा कि कल हमारे प्रोग्राम से जाहिर हुआ था, मौलाना फजलुर रहमान इस पूरे मामले को लीड कर रहे थे और आज इस सिलसिले में बाकायदा उन्हें रोल सौंप दिया गया। देखिए, इस वक्त तो जो भी फौरी तौर पर मीटिंग में बात की गई है वो आपके हवाले कर दी गई है। तो जैसे मैंने कहा कि पहले स्टेप पर तो मैं आईनी माहिरीन से मशावरत करूंगा, उनकी राय लेने के बाद फिर ये तय होगा कि हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। फिर जाहिर है कि उनकी क़यादत से राब्ता होगा और उस राब्ते के तहत जो स्टेप हम तय करेंगे वो आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह। और इस सिलसिले में मीडिया में आज गैर मामूली खबरें भी आती रही, हो सकता है हाशिया आराए हो सकता है अफवाहें हो। ये तक बात सामने आई कि हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान जनाब अल्ताफ़ हुसैन को मनाने के लिए लंदन जाएं और बराह रास्त जनाब अल्ताफ़ हुसैन से बातचीत करें। ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी ज़राए कहते हैं कि मौलाना शायद इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे कि वो लंदन जाएं और बराह रास्त जनाब अल्ताफ़ हुसैन को मनाएं। लेकिन इसी दौरान MQM के मुतालबात सामने आ गए हैं, वो पार्लियामेंट में वापस आने के लिए रख रही है और शराइत वही हैं जिसकी की तवक्को की जा रही थी। आज जो शराइत सामने आई हैं उसके 3 मुतालबे हैं जो MQM चाहती है कि उन पे फौरी तौर पे अमल किया जाए। गो के मुतालबात की फहरिस्त 3 से भी ज़्यादा है, लेकिन 3 मुतालबात हम उसको समझते हैं कि वो बुनियादी मुतालबात हैं। पहला मुतालबा ये है कि हुकूमत जनाब अल्ताफ़ हुसैन का खिताब नशर करने पर पाबंदी को ख़त्म करे, यानी पैमरा एक बार फिर चैनल्स को इजाज़त दे कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन जो तकारीर कराची में किया करते हैं, अक्सर रात और रात गए वो दिखाए
اور اب جو معاملہ ہو گیا ہے یعنی کہ جس کے تحت جناب الطاف حسین کی تقاریر نہیں نشر ہوتی، اس پر جو پابندی ہے یا چینلز اپنے طور پہ یہ تقاریر نہیں دکھائیں اور پیمرا اس سلسلے میں کوئی پابندی عائد نہ کرے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ کراچی میں رینجرز کے آپریشن کو غیر جانبدار بنایا جائے۔ یہ تھوڑا سا مبہم مطالبہ ہے، لیکن ایم کیو ایم نے آج یہ مطالبہ سامنے رکھا ہے پارلیمنٹ میں جانے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے، ایم کیو ایم کہتی ہے لاپتہ کارکنوں کو بازیاب اور زیر حراست کو، یعنی کہ تینوں مطالبات کا تعلق کراچی آپریشن سے ہے، اور آج یہ نازک موقع جبکہ پاکستان کی پوری سیاسی قیادت اکٹھی ہے، ایم کیو ایم سے چاہتی ہے پارلیمنٹ میں واپس آ جائے، اپنے کل کے استعفے واپس لے لے۔ ایم کیو ایم اس سنہری موقع کو فی الحال استعمال کرنا چاہ رہی ہے کراچی آپریشن کے حوالے سے، لیکن یہ سیاسی تجزیہ کار وہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اس سنہری موقع کو صرف اپنے ان تین مطالبات کو منوانے کے لیے استعمال نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سنہری موقع ایم کیو ایم استعمال کرے، اور اس کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ کراچی کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی مطالبہ قومی اور صوبائی قیادت کے سامنے، قومی اور صوبائی حکومتوں کے سامنے رکھے، تاکہ کراچی والے جو روزانہ جن کی زندگی اجیرن ہے شہری مسائل کے حوالے سے، اپنے روزمرہ مسائل کے حوالے سے، ان کے مسائل کی حل کی بھی کوئی اس وقت صورت نکل آ سکے۔ ایم کیو ایم اس مضبوط پوزیشن میں ہے کہ پوری قوم اس کی بات سننا چاہ رہی ہے، پوری سیاسی قیادت، صوبائی حکومت نہیں چاہتی پیپلز پارٹی کے کہ ایم کیو ایم صوبائی اسمبلی سے نکلے، جناب نواز شریف کی حکومت نہیں چاہتی کہ وہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے نکلے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس موقع پہ ایم کیو ایم اپنے ان مطالبات کے ساتھ کراچی کے دیرینہ مطالبات بھی رکھ دے۔ مثال کے طور پہ اس نے اپنے 3 مطالبے رکھے، اگر اس کے ساتھ کراچی کے 2 کروڑ باسیوں کے حوالے سے وہ 3 مطالبات اور رکھ دے، کہ مثال کے طور پہ ایم کیو آج اپنا ایک مطالبہ کراچی کے عوام کے حوالے سے یہ سامنے کر دے کہ ایم کیو ایم مطالبہ کرتی ہے کہ لاوارث کراچی کے شہریوں کو بسوں کی چھتوں سے اتارا جائے اور ان کو مہذب پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے۔ اس سلسلے میں ایم کیو ایم ٹھوس حکومت سے یقین دہانی حاصل کر لے۔ کاش ایم کیو ایم یہ بھی مطالبہ کر دے کہ لاوارث کراچی کے چپے چپے سے کوڑا کرکٹ کو 3 دن میں صاف کر کے صفائی کا مؤثر نظام تشکیل دیا جائے، کراچی کی رنگ روپ میں بہتری آ جائے گی۔ کتنا سنہری موقع ہے۔ اور اگر ایم کیو ایم اپنا ایک مطالبہ، تیسرا مطالبہ یہ کر دے کہ لاوارث کراچی والوں کو لاوارث کراچی والوں کو شہر کے لیے مختص پانی بیچنے کا گھناؤنا کاروبار ختم کیا جائے اور ٹینکرز مافیا کو تہس نہس کرنے کے فوری اقدامات کیے جائیں۔ یہ وہ مطالبات ہیں جو کراچی کے ہر شہری کا مطالبہ ہے، جس کی کہ 90% نمائندگی ایم کیو ایم کرتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان مطالبوں کے حوالے سے ایم کیو ایم کی ہڑتال یا کوئی ٹھوس شدید احتجاج نظر نہیں آتا۔ لیکن آج بڑا سنہرا موقع ہے، پوری سیاسی قیادت، قومی قیادت، صوبائی قیادت ایم کیو ایم کو واپس چاہتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے، اس کی باتیں سننے کے لیے تیار ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنے 3 مطالبات کراچی آپریشن کے حوالے سے کیے، لیکن ان میں اگر یہ 3 مطالبات جوڑ لیے جائیں تو کراچی کی صورت بھی بدل جائے گی، کراچی والوں کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ اور اگر ایک سیاسی طور پہ ایک چھکا مارنا ہے ایم کیو ایم کو، تو وہ حکومت سے یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ وہ الطاف حسین کا خطاب نشر کرنے پر پابندی ختم کرے، یا کراچی کو ایک مہذب اور بہترین پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کر دے۔ چلیں پابندی رہن دے، لیکن کراچی والوں کو بہترین ٹرانسپورٹ فراہم کر دے۔ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ کراچی میں رینجرز کے آپریشن کو غیر جانبدار بنا جائے، یہ تو یقینی طور پر مان لیا جائے گا، لیکن اس میں بھی اگر کوئی چوچرا ہوتی ہے تو کہہ دے کہ آپ کی مرضی، آپ اس کو غیر جانبدار کیسے بناتے ہیں، مگر کراچی کے چپے چپے سے کوڑا کرکٹ صاف کر دے اور 3 دن کے اندر کراچی میں صفائی کا ایک مؤثر نظام دے دیں۔ آپ اسی طرح سے اپنے تیسرے مطالبے کہ لاپتہ کارکنوں کو بازیاب کرائے، اس میں اگر کوئی چوچرا حکومت کرتی ہے تو آپ کہہ دیں کہ لاوارث کراچی والوں کے جو شہر کے ان کے شہریوں کے لیے جو مختص پانی ہے اس کو جو کھلے عام چوری کیا جاتا ہے اور اربوں روپے سے کراچی والوں کو بیچ دیا جاتا ہے، اس نظام کو ختم کیا جائے اور ٹینکرز مافیا کو تہس نہس کر لیا جائے۔ یہ لے لیں وفاقی حکومت سے، یہ لے لیں صوبائی حکومت سے، اگر وہ مطالبات منظور نہیں ہوتے، یا ان 3 مطالبات کو اس میں شامل کر دیں تاکہ کراچی کے مسئلے، کراچی کے 2 کروڑ لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں۔ سنہری موقع ہے، آپ سے پوری پاکستان کی سیاسی قیادت بات کر رہی ہے، آپ کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، تو آپ ماننے کی یہ شرائط رکھ لیں تو اس سے بہت بہتری آ سکتی ہے اور آپ کو بھی سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے اور ان 2 کروڑ لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے جن میں سے تقریباً 1.5 کروڑ کو تو کم از کم آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی صورتحال وہی ہے جو کہ پچھلے 10 سال میں ہم نے دیکھی ہے۔ 10 سال میں 11 بار
اس نوعیت کے صرف اس نوعیت کے سیاسی فیصلے 11 بار ایسا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم نے اعلان کیا ہے اور واپس لیے ہیں، جس کو سیاسی یا عام اصطلاح میں یو ٹرن بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی لاتعداد مثالیں موجود ہیں اور یہ سب میڈیا کے سامنے ہوا۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہم دکھاتے ہیں۔ 2 مواقع ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ ایک دفعہ فاروق ستار پیپلز پارٹی سے نکل لیں، دوسری بار جانے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بار رضا ہارون حکومت سے نکل لیں اور اس میں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا اتحاد ختم کرنے اور صوبائی و وفاقی حکومت سے علیحدہ ہونے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیشہ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا پڑے گی اور وہ اچھی ورکنگ ریلیشن شپ کبھی حکومت اور اپوزیشن کی تقسیم کے باوجود بھی وہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم رہے، اور جب دونوں مل کے حکومت میں کام کریں تب بھی یہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم رہے۔ رابطہ کمیٹی انتہائی سوچ بچار کے ساتھ طویل اجلاس کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ رابطہ کمیٹی پاکستان و لندن اعلان کرتی ہے کہ ایم کیو ایم ملک اور جمہوریت کی خاطر متحدہ قومی موومنٹ حکومتی بینچوں پر بیٹھنے کا اعلان کرتی ہے۔ 11 بار ایسا ہوا ہے پچھلے چند 5-6 سالوں کے دوران کہ حکومت میں جانے یا قومی اسمبلی یا کابینہ میں جانے یا واپس آنے یا اتحاد بنانے یا اتحاد کو توڑنے کے حوالے سے فیصلے 11 بار کیے گئے ہیں اور واپس لیے گئے۔ ہم سیاسی فیصلوں کی بات کر رہے ہیں، ان تمام فیصلوں کی بات نہیں کر رہے جو جناب الطاف حسین نے قائد کی حیثیت سے کیے، جس میں انہوں نے تقریباً 1 درجن بار رابطہ کمیٹی کو تحلیل کیا، تقریباً 33 بار انہوں نے رابطہ کمیٹی کے کلیدی ممبران کی رکنیت کو یا ان کو مکمل طور پہ معطل کیا۔ اس کے علاوہ کئی مقامات پر انہوں نے اپنی قیادت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، ایم کیو ایم کی قیادت کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور پھر ان کو واپس لیا، اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اب سے چند دنوں کے اندر جناب فاروق ستار ایک بار پھر واپس آئیں گے اور پارلیمنٹ میں واپسی کا اعلان کریں گے۔ لیکن بہت اچھا موقع ہے، اگر اس پہلے کبھی نہیں کیا تو آج اس بات کو یقینی بنائیں کہ صوبائی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت اور جناب نواز شریف کی حکومت کے سامنے کراچی کے شہریوں کے حوالے سے کراچی کی جو آہو بقا ہے اس کے حوالے سے مطالبات پیش کر دیے جائیں، اپنے مطالبات سے جوڑ دیے جائے یا ان کو موقع دے دیا جائے کہ وہ مطالبے مان لیں یا یہ مان لیں۔ ہر صورت میں آپ ہی سرخرو ہوں گے۔ خبر سے بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی تمام سیاسی قیادت کھل کے کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کو جانے نہ دیا جائے، روکا جائے، لیکن تحریک انصاف کا اس حوالے سے ایک محتاط رد عمل ہے۔ تحریک انصاف کی پالیسی کیا ہے یہ پوچھیں گے تحریک انصاف کے وفاقی سیکرٹری اطلاعات جناب نعیم الحق سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کل سے اب تک 36 گھنٹے ہو گئے ہیں اور ایک سیاسی کینوس پہ اگر گفتگو ہے تو وہ صرف ایم کیو ایم اور اس کے استعفوں کی۔ پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں، تمام سیاسی جماعتیں ایک زبان ہو کے کہتی ہیں کہ پارلیمنٹ سے ایم کیو ایم کو جانے نہ دیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے اور ان کو بات چیت کر کے منا کے پارلیمنٹ میں واپس لیا جائے۔ وقفے سے قبل ہم بتا رہے تھے ایم کیو ایم نے اس سلسلے میں مطالبات پیش کیے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم نے ایم کیو ایم کی گوش گزار کی، ان سے گزارش کی کہ کراچی کے حوالے سے جو دیرینہ اور انتھک جو مسائل ہیں، جو شدید ترین مسائل ہیں، ان کو بھی اگر مطالبات میں شامل کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، پاکستان کی پوری سیاسی قوت ان کے ساتھ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس بہانے ہی کراچی کے 2 کروڑ لوگوں کے یہ بھیانک مسائل جو ہیں شاید اس پہ کوئی نظر پڑ سکے۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے ایم کیو ایم کو منانے کی بات کی ہے، لیکن تحریک انصاف نے نہیں کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایم کیو ایم نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ اس کو ہٹا کے اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کو کراچی میں منظم کرنا چاہتی ہے اور اس کے حوالے کراچی کی
سیاسی باغدوڑ دینا چاہتی ہے. لیکن جب کل سے بات ہو رہی ہے تو ایم کیو ایم کے استعفوں کی بات ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کی بھی بات ہو رہی ہے اور موازنہ کیا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے مختلف سیاسی جماعتیں اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے استعفے منظور نہ کیے گئے تو ایم کیو ایم کے استعفے بھی منظور نہ کیے جائیں, اور تحریک انصاف کو اگر اس بات پہ آمادہ کر لیا گیا مختلف وجوہات کی بنا پر یا مذاکرات کے بعد کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس آئے تو ایم کیو ایم کے ساتھ بھی یہ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے تحریک انصاف سے پوچھتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں اسلام آباد میں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب نعیم الحق نے. بہت بہت شکریہ نعیم الحق صاحب. تمام سیاسی جماعتیں یک زبان ہو کے کہہ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم سے درخواست کی جائے, مذاکرات کیے جائیں, ان کو پارلیمنٹ میں واپس لائے جائے, جیسا کہ ہم تحریک انصاف کو واپس لائے. قواعد کی ہم نے کو پامال کیا, رولز آف بزنس کو پامال کیا. جب ان کو منا کے لیا ہے تو ایم کیو ایم کو بھی لیا ہے. تحریک انصاف بھی یہی چاہتی ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اصلی مسئلہ تحریک قومی آزادی کے استعفوں کا نہیں ہے, بلکہ اصلی مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں جو ملٹری آپریشن ہے وہ اب کس جانب اس کا رخ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم کی جانب سے مطالبات کیے جا رہے ہیں, اور کل الطاف حسین صاحب نے ایک اور پروگرام میں جس میں بھی تھا, انہوں نے ٹیلی فون پر بھی اب ایک لچک کا اظہار کیا کہ شاید وہ استعفے لینے پر واپس لینے پر آمادہ ہو جائیں اگر حکومت کچھ اپنا رویہ بدلے. انہوں نے یہ بھی پیغام دیا کہ اگر راحیل شریف صاحب اس بات کی گارنٹی دیں کہ جو کراچی کا آپریشن ہے وہ منصفانہ ہوگا تو پھر بھی ان کے رویے میں نرمی آ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل استعفے دیے گئے, یہ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کراچی میں ہونے والا جو ملٹری آپریشن ہے, جو رینجز کا آپریشن ہے, اس کو روکا جائے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایم کیو ایم میں جو گفت و شنید ہو رہی ہے, اور حکومت بھی یہ چاہے گی, حکومت کے مفادات اس حوالے سے کچھ اور ہیں. حکومت کو علم ہے کہ, اور بلکہ میں تو کہتا ہوں مبصرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں اگر بائی الیکشن ہوئے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ تحریک انصاف کو پہنچے گا. ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ وہ اگر استعفے منظور ہو جاتے ہیں تو سینٹ میں پھر جو منتخب ہو کر آئیں گے ایم کیو ایم کے اراکین کی جگہ, ان کا تعلق پیپل پارٹی سے ہوگا, اور پیپل پارٹی کو ایک واضح برتری نعیم الحق صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ موازنہ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے استعفوں کا اور ایم کیو ایم کے استعفوں کا. جس طرح سے تحریک انصاف کو مذاکرات کے ذریعے مطالبات مان کے پارلیمنٹ میں واپس لایا گیا, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی وہ طریقہ اپنانا چاہیے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہم اسپیسیفک سوال تو میرا یہ ہے. ہمیں اس معاملے میں کوئی اعتراض نہیں اگر حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اور اسپیکر صاحب اس معاملے میں کوئی افہام و تفہیم سے کوئی حل نکال لیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ اگر ایم کیو ایم قومی اسمبلی میں رہ جائے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے اراکین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور وہ ایک قومی دھارے میں ایک رول ادا کر رہے ہیں. مگر یہ کسی بلیک میلنگ کے نتیجے میں ان کے جو استعفے ہیں وہ ریجیکٹ نہیں کرنے چاہیے, کہ بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے. کراچی میں جو آپریشن ہے اس پر کسی قسم کا ان کے جو مطالبات ہیں وہ اس طریقے سے اثر انداز نہ ہو کہ وہاں پر جو کرپشن اور دہشت گردی کے خلاف جو مہم ہے وہ کمزور پڑ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اول تو یہ نوبت آنی نہیں چاہیے تھی اور کہ استعفے دیے جاتے, اور ایم کیو ایم کو چاہیے تھا کہ وہ باقاعدہ طور پر مذاکرات کرتی حکومت کے ساتھ اپنے مطالبات کے حوالے سے. نعیم الحق صاحب, آج وزیر اعظم نے اس سلسلے میں صلاح مشورہ بھی کیا, تحریک انصاف باوجود اس میں شامل نہیں ہوئی. آج وہ انہوں نے جو مشاورت کی وزیر اعظم صاحب نے وہ اپنی حلیف جماعتوں کے ساتھ کی. انہوں نے ہمیں نہیں بلایا, انہوں نے جماعت اسلامی کو نہیں بلایا, انہوں نے اچھا گئی صاحب کو نہیں بلایا جہاں تک میرے علم میں ہے, اور وہ جماعتیں جن کے جو ان کے ساتھ. اچھا نعیم الحق صاحب, یہ بھی فرما دیجئے گا کہ تحریک انصاف کے اراکین اب قومی اسمبلی میں واپس جا چکے ہیں. خان صاحب, عمران خان صاحب ابھی تک نہیں گئے ہیں. اس حوالے سے 2 دفعہ ہوا بھی کہ شاید آج یا کل وہ جائیں گے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب نہیں گئے ہیں؟ عمران خان صاحب واپس جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے منگل, معاف کیجیے گا, 1-2 دن پہلے جانا تھا, مگر اس دن اتفاق سے ہری پور میں ان کے دوست جلسے پہلے ہی سے طے تھے. تو اس کے بعد ہمیں توقع تھی کہ ان کے جو حلقہ ہے لاہور کا, جس میں اسپیکر صاحب کے ساتھ ایک کیس چل رہا ہے جس کا فیصلہ متوقع ہے, تو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس کا کیونکہ 1-2 دن میں آنے والا ہے اس کا فیصلہ, تو اس کا فیصلہ آنے کے فوراً بعد میں قومی اسمبلی میں جاؤں گا, اور وہ آئیں گے قومی اسمبلی میں, ضرور آئیں گے. اور اس کی بنیادی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جیسے یہ فیصلہ آ جاتا ہے
میں دوبارہ شریک ہوں گا قومی اسمبلی میں. بہت بہت شکریہ جناب نعیم الحق ہمارے ساتھ تھے، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات. وقت ہے نیوز ہیڈ لائنز کا. جب نیوز ہیڈ لائنز پر واپس آئیں گے تو ہماری چوٹی کی خبر ہوگی. بھارت کا منہ ایک بار پھر کالا ہوا ہے. اب کے کالا ہوا 30 جولائی کو جب انہوں نے بمبئی حملہ کیس میں، دہشت گردی کیس میں یعقوب میمن کو سزا دی. بھارت کے اندر بھارت کے باہر سے یہ صدائیں بلند ہوئی کہ معصوم کو سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے. اس موقع پہ بھارت کے کروڑوں مسلمان سراپا احتجاج ہیں، خاموش احتجاج ہے. لیکن جس دن یعقوب میمن کو دفنایا گیا لاکھوں لوگ سڑکوں پر امڈ آئے تھے، عجیب مناظر تھے. وہ خصوصی فوٹیج ہمارے پاس ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. اس حوالے سے خصوصی رپورٹ بھی، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ میگی نوڈلز جو کہ آپ کے بچوں کی روزانہ کی غذا ہے، اس میں زہر بھی ہے، اس میں انتہائی مضر صحت اجزاء بھی شامل ہے. بھارت میں اس سلسلے میں طوفان بپا ہے، اور اب میگی نوڈل بنانے والے نیسلے پر بھارتی حکومت نے 1000 کروڑ روپے خرچ جانے کا دعویٰ کیا ہے. یہ پورا اسکینڈل آپ کے سامنے. کمرشل بریک اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد.